अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जर्नी टू जन्ना RJR चैनल। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। हज़रात मोहतरम, गुफ्तगू चल रही है निकाह के बयान में। निकाह के बयान के ताल्लुक़ से क़ुरान मजीद की कुछ आयतें आपने समाअत की, उसके बाद निकाह के ताल्लुक़ से 1 से लेकर 14 हदीसें भी पढ़ी गई हैं। अब अगर आदमी अमल ना करे तो कुरान और हदीस से बढ़कर कोई दलील तो है। अगर अमल ना करे तो कुरान और हदीस से बढ़कर दलील तो कोई है नहीं। कुरान और हदीस का हुक्म आने के बाद भी हम अगर अमल ना करें तो फिर हम किस दर्जे के मुसलमान हैं हमें एहसास हो जाना चाहिए। इससे बड़ी दलील तो कोई दुनिया में ला सकता नहीं। कुरान और हदीस में जो बातें कही गई हैं, इन बातों से कोई बात सच्ची हो नहीं सकती है। आज की गुफ्तगू में चंद हदीसें बयान करने के बाद कुछ फ़िक़ही मसाइल आप समाअत करें और बीच में 2-1 हदीसें भी पढ़ी जाएगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। निकाह और उसके हुकूक। निकाह आपने जाना कि निकाह क्या चीज़ है, निकाह किस तरह करना चाहिए, निकाह सुन्नत किसे कहते हैं, निकाह के फ़वाइद क्या क्या हैं। उसमें से एक ये भी बात है निकाह और उसके हुकूक अदा करने में, निकाह और उसके हुकूक अदा करने में, हुकूक हक़ का जमा है, हुकूक न हक़ अदा करने में और औलाद की तरबियत में मशगूल रहना। औलाद की तरबियत, लफ्ज़ तरबियत जो हैं ये काबिल तवज्जो है। तरबियत का माना अच्छा खाना नहीं, तरबियत का माना अच्छा पहनना नहीं, अच्छा पहनाना नहीं। तरबियत का माना है बच्चे को इस्लामी तरीक़े और तहज़ीब व तमद्दुन सिखाना। हदीस पाक में है जब बच्चा 2 साल का हो जाए तो उसे कलमा तैयबा सिखाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये मश्क कराओ। बच्चों के सामने कोई गैर तहज़ीब हरकतें ना करो, क्योंकि बच्चों के दिल इस कदर किसी भी बात को लेने की इतनी सलाहियत होती है कि उनके दिल में कोई भी काम, कोई भी बात इस कदर छप जाती है। जिस तरह पत्थर की लकीर मिटती नहीं है, उसी तरह बाज़ बातें ऐसी होती हैं जो बच्चा अपने बचपने में सुन लेता है, देख लेता है, वो मरते दम तक भूलता नहीं है। वो आदत, वो तबीयत उसी मुताबिक उनकी बन जाती है। इसलिए हदीस मसला निकाह और उसके हुकूक अदा करने में और औलाद की तरबियत में मशगूल रहना नवाफिल में, नफल नमाज में मशगूल रहने से बेहतर है। हम आप नमाज पढ़ते हैं घर में तो बच्चे को भी इशारा कर दिया जाए, बच्चे की माँ इशारा करे, बच्चा हमें देखे घर में नमाज पढ़ते हुए। नाबालिग बच्चों को मस्जिद में लाना जायज़ नहीं है। नाबालिग बच्चों, इसलिए तो बालिगों को हुक्म है कि कभी कभी नमाज घर में पढ़ें ताकि आपकी औलाद आपको देखे, नमाज के तौर तरीके सीखे। जब हम खाना खाने बैठते हैं तो बाप को चाहिए कि बिस्मिल्लाह ज़ोर से पढ़े, औलादों को कहे बिस्मिल्लाह पढ़ो, और बिस्मिल्लाह ना पढ़ करके खाना खाने के नुकसान बताए और बिस्मिल्लाह पढ़ करके खाना खाने के फ़ायदे भी बताए। बाप से बढ़कर कोई औलादों का उस्ताद होता नहीं, माँ से बढ़कर कोई उस्ताद नहीं होता। तो अगर इस तरीके से हम अपने बच्चों की तरबियत करें तो नफल नमाज में या फिर नफल काम जितने हैं
صرف نماز ہی نہیں، نفل کام جتنے ہیں ہم یہاں وہاں جو نفل کاموں میں حصہ لیتے ہیں نا، یہ لے لیجئے 5,000، یہ لیجئے 10,000، یہ 15,000، یہ کام کر دیجئے، ماں کے نام ایصال ثواب، باپ کے نام ایصال ثواب، تو کیا یہ ایصال ثواب نہیں ہے؟ یہ بھی تو ایصال ثواب ہی ہے۔ بچوں کی اچھی تربیت کرنا یہ بھی ایصال ثواب ہے، اس کا ثواب آپ کو ملے گا اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے والدین کو ملے گا۔ صرف کہیں 10,000 روپے چندہ دینا ہی نفل عبادت نہیں ہے، بلکہ اپنی بچوں کی صحیح تربیت کرنا یہ نفلوں سے بھی بہتر ہے۔ اللہ۔ اور دوسری بات، نکاح میں یہ کام مستحب ہے۔ مستحب کا حکم پہلے سمجھ لیجیے، مستحب کو فرض مت سمجھیے کہ کرنا ہی پڑے گا، نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے، ایسا نہیں۔ مستحب کا کام، مستحب وہ کام جس کو شریعت پسند کرتی ہے، اس کو کریں گے تو آپ ثواب کے حقدار ہوں گے، اور اگر نہیں کریں گے تو گنہگار نہیں ہوں گے۔ لیکن شریعت جس کام کو پسند کرے اس میں بھلائی کتنی ہوگی بتائیے۔ شریعت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو پسند ہے وہ کام، اللہ کے رسول کو پسند ہے وہ کام۔ جو کام اللہ کو پسند آ جائے، اللہ کے رسول کو پسند آ جائے، اس میں برکتیں کتنی ہوگی۔ اللہ غنی۔ ہم ایسے بہت سارے کام کرتے ہیں جو ہمارے دوستوں کو پسند ہے۔ اب یہ مستحب وہ کام ہے جس کام کو اللہ پسند کرتا ہے، اللہ کے رسول پسند کرتے ہیں۔ نکاح میں یہ کام مستحب ہے۔ کیا کیا؟ پہلا، اعلانیہ ہونا۔ دوسرا، نکاح سے پہلے خطبہ پڑھنا، اور مسجد میں ہونا، یاد رکھیے گا، جمعہ کے دن ہونا، گواہان عادل کے سامنے نکاح ہونا۔ گواہان عادل، گواہان عادل کا معنی یہ ہے کہ جو انسان کھلم کھلا گناہ کبیرہ کے مرتکب نہ ہوں، چھپ کر وہ چاہے جتنا بڑا گناہ کرے وہ جانے، اس کا رب جانے، لیکن کھلے عام جو گناہ نہیں کرتا۔ کھلے عام گناہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ، بڑے گناہ کھلے عام، جیسا کہ جھوٹ بولنا، سود کھانا، نمازیں چھوڑنا، یہ کام، ظلم کرنا، یہ کام بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اگر ایسے لوگ جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں، کھلم کھلا نماز چھوڑتے ہیں، سود کھاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو نکاح میں گواہ نہیں بنانا چاہیے، بہتر ہے۔ جو داڑھی کٹواتا ہے، ایک مٹھی سے کم رکھتا ہے نا، وہ بھی گناہ کے اندر مبتلا ہے، وہ بھی گواہ عادل میں شمار نہیں ہے۔ تو یہ 5 باتیں ہو گئی۔ اس کے بعد عورت، لڑکی جس سے نکاح کی جاتی ہے، لڑکی عمر میں، حسب میں، حسب یعنی خاندانی وقار میں، مال میں، عزت میں مرد سے کم ہو، یہ قابل توجہ ہے۔ عمر میں، حسب میں، مال میں، عزت میں مرد سے کم ہو، چال چلن، اخلاق اور تقوی اور خوبصورتی میں زیادہ ہو لڑکی۔ حدیث میں ہے، جو کسی عورت سے بوجہ اس کی عزت کے نکاح کرے، یعنی عزت دار گھرانے کی عورت ہے، لڑکی ہے، لڑکا یہ سمجھ کر نکاح کرے کہ اس کے ساتھ نکاح کروں گا تو میری بھی عزت بڑھ جائے گی، تو حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ اس کی ذلت میں زیادتی کر دے گا۔ اور جو کسی عورت سے اس کے مال کے سبب نکاح کرے، کہ عورت مال والی ہے، 1 لاکھ روپے مہینہ کماتی ہے، یا پھر سسر بہت بڑا مالدار ہے، بہت کچھ ملے گا، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، جو کسی عورت سے اس کے مال کے سبب نکاح کرے، اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی کو بڑھا دے گا۔ حدیث پاک ہے، صحیح حدیث پاک ہے یہ۔ اور جو اس کے حسب، خاندان کے سبب، کہ خاندان اونچا ہے، نکاح کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے کمینہ پن میں زیادہ کر دے گا۔ جی، اور آگے سنیے چوتھی بات، اور جو اس لیے نکاح کرے کہ ادھر ادھر نگاہ نہ اٹھے، پاک دامنی حاصل ہو، صلہ رحمی کرے، گناہوں سے بچے، تو اللہ تعالیٰ اس مرد کے لیے اس عورت میں برکت رکھے گا۔ جی، بزرگوں کے گھروں میں ایسے ہی بڑے بڑے لال و جواہر پیدا نہیں ہوئے دوستو، یہ کوئی فیکٹری نہیں ہے جو پیسے اور دولت کے بل بوتے پر ہم بڑی عمارت کھڑی کر دیں گے، نہیں،
یہ عمارت حضور کے سنت کے طریقے پر ہی کھڑی کی جا سکتی ہے۔ اولاد نیک آپ کے ہمارے سمجھانے سے کچھ تو اثر کرتا ہے، یقیناً کرتا ہے، مگر اس کا کنیکشن نکاح سے بھی ہوتا ہے۔ جیسا نکاح ہوگا، نکاح کرنے والے کا جیسا ارادہ ہوگا، جیسی اس کی نیت ہوگی، ویسا ہی اس کو پھل ملے گا۔ اللہ تو اور دو باتیں سماعت کر لیں۔ جس سے نکاح کرنا ہو اسے کسی معتبر عورت کو بھجوا کر دکھوا لے، عادت، اطوار، سلیقہ، دولت کی بات کہیں نہیں ہے۔ حسب کی بات تو ابھی آپ نے سنا، دولت کی وجہ سے، حسب کی وجہ سے، نسب کی وجہ سے، مال کی وجہ سے اگر کوئی نکاح کرے تو اس کے لیے کیا انجام ہے آپ نے دیکھا۔ عادت دیکھیں، اطوار دیکھیں، سلیقہ دیکھیں، تہذیب دیکھیں، دین دیکھیں، یہ سب دیکھیں۔ اگر یہ جانچ لیں، بھلا معلوم ہو تو نکاح کا ارادہ کریں۔ سن رسیدہ بوڑھی عورت سے، اپنے سے زیادہ عمر دار عورت سے، بدخلق زانیہ سے نکاح نہ کرنا بہتر ہے۔ عورت کو چاہیے کہ مرد دیندار، خوش خلق، مالدار سخی، مالدار بخیل نہیں، مالدار سخی اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہے، مالدار سخی سے نکاح کرے، فاسق بدکار سے نہیں۔ اور یہ بھی نہ چاہیے کہ کوئی اپنی جوان لڑکی کا بوڑھے سے نکاح کر دے۔ یہ جتنی بھی باتیں ہم نے کہی، آپ نے سنا، یہ سب مستحبات میں آتے ہیں، یہ فرض بھی نہیں ہے اور واجب بھی نہیں ہے۔ اس کا الٹا بھی کریں گے، نکاح تو ہو جائے گا مگر نکاح کے فائدے آپ کو نہیں ملیں گے، اس کا جو رزلٹ بتایا گیا ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔